हाजरा की पलकें आहिस्ता आहिस्ता वाह हुईं तो उसे महसूस हुआ कि उसका सर किसी वज़नी शय की मानंद बोझल है। उसने आंखें पूरी खोलीं तो सामने का मंजर देखकर उसकी सांसें जैसे सीने में ही अटक कर रह गईं। कमरा इतना कुशादा और शानदार था कि उसकी आंखें चंधिया गईं। दीवारों पर लगा हुआ महंगा वॉलपेपर, छत से लटकता हुआ झूमर और खिड़की से छनकर आती रोशनी उसे किसी ख्वाब की ताबीर लग रही थी। उसने अपने जिस्म पर नज़र डाली तो वो फटे पुराने कपड़ों की जगह एक बेशकीमत रेशमी लिबास में मलबूस थी, जिसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसने तेज़ी से बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन कमज़ोरी के बायस दोबारा वहीं गिर गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और दिमाग में 100 सालों की वहशत, ससुराल के ताने और वो मार पीट की गर्दिश कर रही थी। मैं कहाँ हूँ? ये लिबास, ये सब कुछ क्या है? मैं तो उस अंधेरे कमरे में थी। मेरी माँ ने मुझे वहाँ, क्या मुझे कोई उठा कर ले आया है? या खुदा, क्या ये भी कोई नई साजिश है? वो खुद कलामी करते हुए बुरी तरह हाँप रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और ज़ेन के कदावर कामत को देखकर हाजरा की रूह तक कांप गई। वो सर झुकाकर पीछे की तरफ सिमटने लगी। उसकी आंखों में खौफ के आंसू उमड़ आए थे। ज़ैन ने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी अजीब सी खामोशी थी जिसे हाजरा समझने से कासिर थी। वो पुरसुकून कदमों से उसके करीब आया और बेड के किनारे पर बैठ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। हाजरा ने अपनी लरजती हुई आवाज़ में पूछा, ज़ैन, आप? मैं यहाँ कैसे पहुँची? ये कपड़े, मेरे कपड़े क्यों बदल दिए गए? आपने मुझे क्यों उठाया है? क्या आपकी माँ को पता चल गया तो वो तो मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं वापस जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ की अज़ियतों की ही आदी हूँ। आप मुझे यहाँ रख कर मज़ीद मुसीबत में ना डालें। उसकी बातें सुनकर ज़ैन के लबों पर एक मायने खेस मुस्कुराहट भर गई। उसने अपनी नज़रें हाजरा के चेहरे पर जमाई और धीमी मगर गहरी आवाज़ में कहा, हाजरा, क्या तुम वाकई इतनी भोली हो या बन रही हो? तुम अब किसी कैद खाने में नहीं, एक आज़ाद फ़िज़ा में हो। और वो लिबास जो तुमने पहन रखा था वो तुम्हारी तज़लील था, वो तुम्हारी गुर्बत का तमाशा था। मैंने वो सब कुछ हमेशा के लिए जला दिया है। तुमने पूछा कि यहाँ कैसे आई, तो सुनो, मैंने तुम्हें वहाँ से निकाला है। तुम मेरी बीवी हो और मेरा फ़र्ज़ था कि तुम्हें उस जहन्नम से निकाल लूँ। मैंने तुम्हें बेहोश किया था, मानता हूँ, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं, तुम्हें इस ज़िंदगी से निजात दिलाना था जो तुम वहाँ गुजार रही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मैं वो सब होने देता जो मेरी माँ और बहन कर रही थी? मैं तो सिर्फ उस दिन का इंतज़ार कर रहा था जब मैं तुम्हें मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में ले सकूं। हाजरा ने एकदम साथ कर उसकी बात सुनी। वो अब भी खौफज़दा थी, लेकिन उसकी आंखों में सवालात का एक तूफ़ान था। उसने कांपते हुए हाथों से अपने लिबास को पकड़ा और दबी आवाज़ में कहा, ज़ैन, आपकी माँ ने मेरे नाम पर हज़ारों रुपए लिए, मुझे नौकरों से बदतर समझा गया और आप मुझे बचाने की बात कर रहे हैं। जब मैं वहाँ हर रोज़ मर रही थी तब आप कहाँ थे? जब आप मुझे यहाँ ले आए हैं तो उसका मतलब क्या है? क्या ये कोई और खेल है? ज़ैन के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो उसके करीब झुका और उसके कान के पास सरगोशी की। वो खेल ख़त्म हो चुका है हाजरा, अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूँगा। तुम तैयार रहना। आज रात तुम्हें बहुत कुछ जानना है और यकीन करो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बहुत ख़ास सोच रखा है। तुम अब सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ज़ैन उठकर खड़ा हुआ और कमरे में पड़े बड़े से शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ अपनी जेबों में डाले और एक सर्द आह भरते हुए कहने लगा, तुम पूछती हो ना कि मैं कहाँ था? मैं वहाँ था जहाँ एक बेटा अपनी माँ के हुक्म की तामील में आंखें बंद किए सब कुछ देखता रहा। तुम शायद ये समझती हो कि मुझे कुछ खबर नहीं थी, लेकिन सच तो ये है कि मेरी माँ ने हर कदम पर मुझसे झूठ बोला। वो मुझे तुम्हारी बीमारियों, तुम्हारी बदतमीज़ियों और तुम्हारी सुस्ती के झूठे किस्से सुनाती थी और मैं एक अंधे की तरह उस पर यकीन करता रहा। हाजरा, वो पैसे जो तुम्हारे नाम पर लेती थी वो मुझे बताती थी कि तुम्हें महंगे इलाज और बेहतरीन खुराक की ज़रूरत है और मैं खुश होता था कि मेरी माँ तुम्हारा कितना ख्याल रख रही है। ज़ैन ने मुड़कर हाजरा की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब भी वही पुराना खौफ और हैरत थी।
وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اس کے مزید قریب آیا۔ پھر وہ دن آیا جب میری بہن نے انجانے میں وہ خط لکھ دیا جو اس نے تمہارے نام پر بھیجا تھا، مگر حقیقت میں وہ تمہارے لیے نہیں بلکہ میری ماں کی عیاشیوں کے لیے تھا۔ اس دن میرا سر شرم سے جھک گیا۔ میں نے اپنی ماں کی الماریوں سے وہ زیورات اور وہ رسیدیں نکالیں جو انہوں نے مجھے تمہارے نام پر جمع کیے تھے۔ میں نے اپنی ہی ماں کو کسی بازار میں حاجرہ کے نام کا بیوپار کرتے ہوئے سنا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے جس عورت کو اپنی زندگی کا ساتھی بنایا اسی نے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایک جلاد کے حوالے کر دیا تھا۔ زین کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی اور پچھتاوا تھا۔ وہ حاجرہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم نے بخار میں کپڑے دھوئے تھے؟ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تم جان بوجھ کر کام سے جی چرا رہی ہو اور میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ ایک لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے حاجرہ۔ میں نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن مجھے موقع ملا میں تمہیں اس گھر سے ایسے نکالوں گا کہ تمہیں وہ ڈھونڈنے کی ہمت بھی نہیں کر سکیں گی۔ میں نے کئی مہینوں تک یہ ڈرامہ کیا کہ میں کام میں مصروف ہوں، جبکہ میں دراصل یہاں تمہارے لیے یہ فلیٹ تیار کر رہا تھا اور تمہاری ہر ایک تکلیف کا حساب اپنی ماں سے لینے کے لیے ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ اب تم کہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں واپس اس جہنم میں دھکیل دوں گا؟ اب میں تمہارا محافظ ہوں اور میری ماں کا وہ اصلی چہرہ دیکھ کر اب مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اب صرف تم ہو اور میرا وہ انتقام جو میں نے اپنی ہی ماں سے تمہاری خاطر لینا ہے۔ حاجرہ زین کے قریب بیٹھی یہ سب سن کر پتھرا گئی تھی۔ اس کے لیے یہ سب ماننا محال تھا کہ زین جو ہمیشہ اس کے لیے ایک ظالم شوہر رہا وہ اب اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا سامنے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن زین وہ تمہاری ماں ہے، تم میرے لیے اپنی ماں کے خلاف ہو جاؤ گے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تم پر بھی کوئی الزام لگا دیں گی؟ اور یہ فلیٹ، یہ عیش و آرام، کیا یہ سب میرے لیے کافی ہے؟ کیا میری وہ گزری ہوئی زندگی واپس آ سکتی ہے؟ زین نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ حاجرہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا، جو گزرا وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن جو باقی ہے وہ میرا ہے۔ میری ماں نے تمہیں میرا نوکر سمجھا، اب وہ دیکھے گی کہ اس کا بیٹا اس نوکرانی کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ اب تم صرف میری طرف دیکھو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ حاجرہ نے اپنا ہاتھ جھٹک کر زین سے دور کر لیا اور بستر کے دوسرے کونے میں سکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک شک کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں کیسے مان لوں زین، تمہارے یہ میٹھے الفاظ، یہ آسائش، یہ سب کچھ مجھے کسی بڑے جال کا حصہ لگ رہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم نے سب کچھ بدل دیا ہے، لیکن کیا انسان اتنی جلدی بدل سکتا ہے؟ تم وہی ذہن ہو جس نے میری ایک نہ سنی تھی، تم وہی ہو جس نے مجھے اس گھر میں تنہا چھوڑ دیا تھا، اور جب میں وہاں سے نکل آئی ہوں تو تم مجھے یہ سب دے کر مجھ پر احسان جتا رہے ہو۔ تمہاری ماں نے مجھے کیا نہیں کہا، کیا نہیں کیا، اور تم کہتے ہو کہ تمہیں یہ خبر نہیں تھی۔ میں تمہارے اس دعوے پر کیسے اعتبار کروں کہ تم مجھے اب کسی کے حوالے نہیں کرو گے؟ کل کو اگر تمہاری ماں یہاں آ گئی یا تمہیں مجھ سے جی بھر گیا تو کیا تم مجھے دوبارہ سے سڑک پر نہیں پھینک دو گے؟ میرا اعتبار اب ختم ہو چکا ہے زین، میں اب کسی پر بھی بھروسہ کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ حاجرہ کی آواز میں ایک ایسی کرخناک سچائی تھی کہ زین کا چہرہ درد سے سکڑ گیا۔ زین نے گہری سانس لی اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سنجیدگی سے کہا، حاجرہ میں جانتا ہوں کہ میرے کردار نے تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے، لیکن ذرا سوچو، اگر میرا ارادہ غلط ہوتا تو میں تمہیں یہاں لا کر اتنی مہلت کیوں دیتا؟ میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور اسے پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی، اپنی عزت اور اپنے خاندان کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ مجھے تمہارے اعتبار کی بھیک نہیں چاہیے، مجھے بس یہ موقع چاہیے کہ میں تمہیں ثابت کر سکوں کہ وہ زین مر چکا ہے جو تمہاری تکلیفوں کا سبب تھا۔ تم میری قیدی نہیں، تم میری امانت ہو، اور اب اس امانت کی حفاظت میری زندگی کا واحد مقصد ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی جال ہے تو تم مجھ سے کوئی بھی شرط رکھ لو، لیکن اب تم واپس اس گھر میں نہیں جاؤ گی، کیونکہ وہاں تمہاری موت کا انتظار ہو رہا ہے، اور یہاں میں تمہاری زندگی کو نئے سرے سے جینے کا وعدہ کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں میں دیکھو حاجرہ، کیا تمہیں یہاں کوئی دھوکہ نظر آتا ہے، یا صرف وہ پچھتاوا جو مجھے ہر پل اندر سے ہی کھائے جا رہا ہے؟
تم اب کسی سے نہیں ڈرو گی، کیونکہ اب تمہارے اور اس دنیا کے درمیان صرف میں کھڑا ہوں۔ ہاجرہ نے زین کے چہرے پر نظریں جمائیں، جہاں اسے اس کی کہی ہوئی باتوں کی شدت محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا دل ابھی اس کی حمایت کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ بس ایک خاموش سوال بن کر اسے دیکھتی رہی۔ گھر میں قیامت کا منظر تھا۔ زین کی ماں بیگم نصرت غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے الماریاں الٹ پلٹ کر دی تھیں اور نوکروں کو گالیاں دے رہی تھیں۔ کہاں گیا ہے زین؟ کہاں گئی ہے وہ منحوس لڑکی؟ صبح سے دونوں کا پتہ نہیں ہے۔ فون بند ہے اور اس لڑکی کا کمرہ خالی پڑا ہے۔ بیگم نصرت کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ وہ ہانپتے ہوئے اپنی بیٹی کی طرف مڑی۔ تمہیں کچھ پتہ ہے وہ دونوں کہاں گئے ہیں؟ کہیں وہ لڑکا تو نہیں اپنی بیوی کو کہیں لے کر بھاگ گیا؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو میں اسے آگ کر دوں گی۔ اس لڑکی کو تو میں نے اپنے پیروں کی جوتی سمجھ رکھا تھا۔ اسے تو اب تک گھر میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ زین کا ایک پرانا ملازم تھا جسے زین نے پہلے ہی ہدایت دے رکھی تھی۔ بیگم نصرت نے جھپٹ کر اس کا کالر پکڑ لیا۔ سچ سچ بتا، زین کہاں ہے اور ہاجرہ کہاں ہے؟ ملازم نے سر جھکائے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ بیگم صاحب تو صبح سویرے ہی کسی ضروری کاروباری میٹنگ کے لیے شہر سے باہر نکل گئے تھے، اور ہاجرہ بھی وہ تو صبح سے ہی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اپنی ایک دور کے رشتہ دار کے گھر چلی گئی تھیں تاکہ وہاں کچھ دن آرام کر سکیں۔ انہوں نے آپ کو بتانے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ اس وقت سو رہی تھیں۔ بیگم نصرت نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولی، دور کی رشتہ دار؟ کون سی رشتہ دار؟ اور یہ جرت کیسے ہوئی اس لڑکی کی کہ بغیر میری اجازت کے گھر سے باہر قدم رکھے؟ اسے کیا لگتا ہے کہ وہ آزاد ہے؟ میں اسے ابھی ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ مجھے پتا ہے یہ سب زین کی چالاکی ہے۔ وہ اس لڑکی کو میرے کنٹرول سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اسے لگتا ہے کہ وہ مجھے چکمہ دے دے گا۔ میں ابھی ہر جگہ فون کرتی ہوں۔ وہ جہاں بھی ہوگی اسے واپس اس گھر کی دہلیز پر لانا میرا فرض ہے۔ انہوں نے غصے میں اپنا فون نکالا اور پاگلوں کی طرح کالز ملانے لگیں۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور وہ اپنی ہی بنائی ہوئی سازشوں کے جال میں الجھ کر مزید طیش میں آ رہی تھی۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی مٹھی میں سمجھتی تھیں وہ ان کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل چکی ہے۔ فلیٹ کی زندگی ہاجرہ کے لیے ایک سنہری قفس تھا، جہاں سہولیات کی فراوانی تو تھی مگر آزادی کا تصور مفقود تھا۔ اسے گھر کے کسی بھی کونے میں جانے کی اجازت تھی اور اسے ہر وہ چیز میسر تھی جس کی خواہش وہ پچھلے سالوں میں صرف خوابوں میں کرتی تھی، جیسے کہ ریشمی ملبوسات، عمدہ کھانوں کا دسترخوان اور ایک پرسکون ماحول۔ مگر اس سب کے باوجود بھی اسے اپنی ہی سانسوں میں ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ زین نے اس کے لیے ہر آسائش کا بندوبست کر رکھا تھا، مگر فلیٹ کا مین گیٹ ہمیشہ باہر سے مقفل رہتا تھا اور گھر کے اندر موجود سیکیورٹی گارڈز اور نوکر اس کی ہر نقل و حرکت پر گہری نظر رکھتے تھے۔ جب وہ کھڑکی کے پاس جا کر شہر کی رونقوں کو دیکھتی تو اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ کسی اونچے برج سے بندھی ہوئی ہے اور کوئی پرندہ ہو جس کے پر تو سلامت ہے مگر اڑنے کی اجازت نہیں۔ زین جب بھی گھر آتا وہ اس کے ساتھ بہت ہی مہربانی اور پیار سے پیش آتا، اسے تحفے دیتا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا، مگر اس کے ہر عمل میں ایک پوشیدہ سی ملکیت کا احساس نمایاں ہوتا۔ ہاجرہ کے جسمانی تشدد سے تو اسے نجات پا لی تھی، اگرچہ اس نے سسرال کے اس جسمانی تشدد سے تو نجات پا لی ہے، لیکن اب وہ ایک ایسی نفسیاتی قید میں ہے جہاں اس کی مرضی زین کی خواہشات کے تابع ہے۔ وہ کمرے میں ٹہلتے ہوئے اکثر سوچتی کہ یہ زندگی اس کی اپنی نہیں بلکہ کسی اور کے لکھے ہوئے ڈرامے کا حصہ ہے، جہاں اسے ہر لمحہ تیار رہنا پڑتا ہے، ہر لمحہ ذہن کے موڈ کے مطابق ڈھلنا پڑتا ہے اور خاموشی کے ساتھ ہی اس کی ہر بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پر اب بھی وہی پرانا خوف طاری تھا کہ اگر اس نے زین کے خلاف آواز اٹھائی یا آزادی کا مطالبہ کیا تو کہیں وہ اسے واپس اسی جہنم میں نہ بھیج دے یا اسے بھی بدتر کسی سزا کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ شام کا وقت تھا۔
हाजरा फ्लैट की कुशादा ड्राइंग रूम में खिड़की के पास खड़ी बाहर ढलते सूरज को देख रही थी कि ज़ैन के भारी कदमों की चाप सुनाई थी। वो काम से वापस आ चुका था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकन और इत्मीनान का मिला जुला तासुर था। उसने सोफे पर बैठते ही हाजरा को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो अब अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। ज़ैन की आंखों में एक नरमी थी जिसे हाजरा समझने से कासिर थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तुम फिर उदास लग रही हो हाजरा। देखो, तुम्हारे लिए वो सब मंगवाया है जो तुम्हें पसंद था। ये फल, ये किताबें, क्या ये सब भी तुम्हें कैद महसूस हो रहा है? हाजरा ने मुड़कर ज़ैन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी और लहजे में एक दबे हुए एहतजाज की गूंज। उसने तल्ख अंदाज में जवाब दिया, ज़ैन, क्या ये सब चीज़ें मुझे खुशी दे सकती हैं जब मेरी अपनी ज़िंदगी पर मेरा कोई इख्तियार नहीं है? तुम मुझे यहाँ लाए, मुझे एक महंगी कैद में बिठा दिया। क्या यही तुम्हारा मकसद था? क्या मैं अभी वही चीज़ हूँ जिसे तुमने ख़रीद कर अपने पास रख लिया है? मुझे सच बताओ, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? क्या ये तुम्हारी मोहब्बत है या अपनी माँ से इंतकाम लेने का कोई नया ज़रिया? मुझे डर लगता है जब तुम मुझे देखते हो जैसे मैं कोई बेजान चीज़ हूँ जिस पर तुम अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर रहे हो। मैंने तुम्हारी माँ के जुल्म सहे, उनकी गालियाँ खाईं, पर कम अज़ कम वहाँ मुझे ये तो पता था कि मैं वहाँ क्यों हूँ। यहाँ तुमने मुझे एक ऐसे अंधेरे में धकेल दिया है जहाँ ना तो आज़ादी है और ना ही कोई वजाहत। ज़ैन की मुस्कुराहट धीरे से गायब हो गई। वो उठकर हाजरा के करीब आया और उसके कंधों पर हाथ रखने की कोशिश की, मगर हाजरा पीछे हट गई। ज़ैन ने गहरी सांस ली और संजीदगी से बोला, हाजरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए है। मेरी माँ के जो हाथ तुम पर उठे थे वो अब तुम्हें छू भी नहीं सकते, लेकिन तुम शायद ये नहीं जानती कि बाहर की दुनिया अभी तुम्हारे लिए कितनी ख़तरनाक है। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मैं तुम्हें वो ज़िंदगी दे सकूँ जिसकी तुम हकदार थी। क्या ये मोहब्बत नहीं कि मैंने अपने सुकून को दाव पर लगाकर तुम्हें यहाँ छुपाया है? इंतकाम तो एक बहाना है हाजरा। असल हकीकत ये है कि मैं तुम्हें किसी और को देखने भी नहीं देना चाहता। मेरी मोहब्बत शायद तुम्हें कैद लगे, मगर हकीकत यही है कि इस दुनिया में तुम्हारा मेरे सिवा कोई नहीं और मैं तुम्हें किस हाल में तन्हा नहीं छोड़ सकता। हाजरा ने उसकी बात सुनकर एक तल्ख हंसी हंसी और बोली, मोहब्बत और कैद का ये खेल कितना अजीब है ज़ैन। तुम कहते हो कि तुम मेरी हिफाजत कर रहे हो, मगर हकीकत ये है कि तुमने मेरी ज़ात को ही मिटा दिया है। अब यहाँ हाजरा कौन है? एक ऐसी औरत जो तुम्हारी मर्ज़ी से जीती है और तुम्हारी मर्ज़ी से सांस लेती है। क्या ये ज़िंदगी है? मुझे आज़ादी चाहिए ज़ैन, चाहे वो कितनी ही तकलीफ़ दे क्यों ना हो। कम अज़ कम वो मेरी अपनी तो होगी। ज़ैन ने उसे खामोशी से देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और मोहब्बत की एक अजीब सी कशमकश थी। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर आहिस्ता से बोला, फ़िलहाल आज़ादी का नाम मत लो हाजरा। तुम अभी नहीं जानती कि बाहर तुम्हारा इंतज़ार क्या कर रहा है। जब वक्त आएगा तो मैं ख़ुद तुम्हें बता दूंगा कि तुम कब आज़ाद हो। तब तक तुम्हें सिर्फ मेरी माननी होगी, क्योंकि यही तुम्हारी बका का वाहिद रास्ता है। ज़ैन अपनी डेस्क पर मौजूद लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमाए हुए था। उसके सामने हाजरा की नाम पर जारी होने वाली बैंक स्टेटमेंट्स और अनगिनत जाली रसीदों का ढेर लगा था। वो बहुत ही एहतियात से एक एक ट्रांजैक्शन को खंगाल रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज़ी से चल रही थीं और उसके माथे पर पसीने के कतरे इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो किस कदर दबाव में है। उसने जब से अपनी माँ की माली फ्रॉड की कड़ियाँ मिलाना शुरू की थी, उसे हर लम्हा ये एहसास हो रहा था कि उसकी माँ ने हाजरा की गुर्बत और उसकी खामोशी को कितने मुनज़्ज़म तरीके से कैश करवाया था। रसीदों पर हाजरा के नाम के साथ जाली दस्तखत और अस्पताल के झूठे बिल्स देखकर ज़ैन का खून खौलने लगा था। उसने अपनी माँ के पर्सनल बैंक अकाउंट से लेकर उन निजी फाइनेंस कंपनियों तक सब कुछ चेक कर दिया था जहाँ से वो हाजरा की बीमारी और उसके इलाज पर भारी कर्जे और पैसे बटोर रही थी। ज़ैन ने उस पूरे माली रिकॉर्ड को एक खुफिया फोल्डर में महफूज करना शुरू किया। वो हर उस सबूत को अलग कर रहा था जो अदालत में उसकी माँ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सके। उसे बखूबी अंदाज़ा था कि ये जंग कितनी कठिन होगी।
کیونکہ اس کی ماں کا نیٹ ورک بہت وسیع تھا اور وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھی۔ زین نے کمرے کے کونے میں رکھی سیف کو کھولا۔ اس میں کچھ پرانے کاغذات اور قرآنی دستاویزات تھیں۔ اس نے ان تمام ثبوتوں کو ایک فائل میں بند کیا اور اسے اپنی الماری کے خفیہ خانے میں چھپا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی یہ ثبوت منظر عام پر آئیں گے، اس کی ماں کی سوشل اسٹیٹس اور ان کا غرور خاک مل جائے گا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اس بار اپنی ماں کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اسے اس ہر ایک رویے کا حساب دینا پڑے گا جو اس نے ہاجرہ کی ہڈیوں کو نچوڑ کر کمایا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اسکرین پر موجود ہاجرہ کی ایک پرانی تصویر کو دیکھ کر سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اسے انصاف دلا سکے جو برسوں سے اس سے چھین لیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ اسی وقت ممکن تھا جب اس کے پاس اپنی ماں کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہو۔ ہاجرہ اپنی نیند بھری آنکھوں کے ساتھ بیلکنی میں کھڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اسے چھو کر گزر رہی تھیں، مگر اس کے اندر کا طوفان برپا تھا جو اسے لمحہ لمحہ بے چین کیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچتی تھی کہ آخر اس کے جذبات کا یہ تضاد کیوں ہے۔ ایک طرف تو وہ زین کی شخصیت سے خوفزدہ رہتی تھی، اسے اس کے ہر قدم اور فیصلے پر اپنی قید کا احساس ہوتا تھا، اور دوسری طرف وہ خود کو اس کے تئیں ایک عجیب سی کشش میں مبتلا محسوس کرنے لگی تھی۔ جب زین شام کو گھر آتا تو اس کا دل غیر ارادی طور پر خوشی سے دھڑکنے لگتا۔ اس کی موجودگی اسے ایک سہارا اور تحفظ فراہم کرتی، مگر پھر اچانک ہی یاد آ جاتا کہ یہ وہی انسان ہے جس نے ایک وقت میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ کیا یہ سچی محبت تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں پروان چڑھ رہی تھی، یا پھر یہ وہی اسٹاک ہوم سنڈروم تھا جس میں قیدی اپنے قید کرنے والے ہی کو اپنا محافظ اور ہمدرد سمجھنے لگتا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی کہ کیا وہ واقعی زین سے محبت کرنے لگی ہے، یا پھر یہ صرف ان حالات کا نتیجہ ہے جہاں زین کے سوا اس کی دنیا میں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں جو اسی کا خیال رکھ سکے۔ وہ بار بار ان لمحات کو یاد کرتی جب زین نے اسے تحفے دیے تھے، اس کی بیماری میں تیمارداری کی اور اس کے لیے اپنی ماں سے بغاوت کرنے کو بھی تیار ہو گیا۔ ان تمام باتوں نے اس کے دل کو نرم کر دیا تھا، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑتا تھا کہ اسے زین کی ان رویوں کو محبت سمجھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اسے ایسا لگتا جیسے وہ کسی بھنور میں پھنس گئی ہو جہاں ایک طرف وہ زین کے قریب سے مفرور نہیں ہو سکتی تھی اور دوسری طرف وہ اپنی اس سوچ سے خوف زدہ تھی کہ کہیں وہ اپنی شناخت اور ماضی کی تلخ یادوں کو اسی یاد کی اور قید کی محبت میں کھو نہ دے۔ وہ سوچتی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اپنی ہستی کو مٹا کر اپنے ہی ظالم کے ساتھ نئی زندگی کا خواب دیکھ لے۔ یہ کشمکش اسے اندر سے کھائی جا رہی تھی اور وہ اس الجھن میں مبتلا تھی کہ آیا وہ واقعی زین کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، یا یہ صرف تنہائی کا ایک ایسا روپ ہے جسے وہ حقیقت سمجھنے کا فریب کر رہی تھی۔ بیگم نصرت خاموشی سے چھائی ہوئی تھی۔ زین پہلی بار اپنی ماں کے سامنے کسی پرانے وفادار بیٹے کی طرح نہیں بلکہ ایک سخت گیر جج کی طرح کھڑا تھا۔ بیگم نصرت نے جب زین کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو انہوں نے اپنی مخصوص رونت کے ساتھ بات شروع کی۔ زین، تم نے اپنی بیوی کو جہاں بھی چھپا رکھا ہے اسے فوراً واپس لاؤ۔ یہ تماشا اب اور زیادہ نہیں چل سکتا۔ لوگوں میں ہماری ناک کٹ رہی ہے اور وہ لڑکی تم پر جادو کر رہی ہے۔ زین نے ایک سرد مہر اور کرخت مسکراہٹ کے ساتھ ان کی بات کاٹی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی چٹان جیسی مضبوطی تھی جس نے کمرے کی فضا کو یکسر منجمد کر دیا۔ بس ماں، بہت ہو گیا یہ ڈرامہ۔ اب نہ تو ہاجرہ واپس آئے گی اور نہ ہی میں آپ کے ان جھوٹے پروپیگنڈا کو برداشت کروں گا مزید۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہمیشہ کی طرح مجھے بے وقوف بنا لیں گی، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جس ہاجرہ کو آپ نوکرانی سمجھتی تھیں آج اسی کی وجہ سے آپ کے گھر کی بنیادیں چل رہی ہیں۔ میں نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے میری بیوی کے نام پر اپنی عیاشیوں کے لیے کیا گل کھلائے ہیں۔ اگر آپ نے اب بھی اپنی زبان اور اپنی سازشوں کو قابو میں نہ رکھا تو یاد رکھیے گا میں قانون کو اپنا کام کرنے میں نہیں روکوں گا۔
آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی عزت میری وجہ سے قائم ہے، لیکن اگر آپ نے حاجرہ کا نام بھی دوبارہ اپنی زبان پر لیا یا اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں دنیا کے سامنے آپ کا وہ اصلی چہرہ بے نقاب کر دوں گا جو برسوں سے نقابوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یہ میری تنبیہ ہے، اسے ضد مت سمجھیے گا، کیونکہ اب میں اس مقام پر ہوں جہاں مجھے اپنی بیوی کا دفاع کرنے کے لیے آپ سے بھی ٹکرانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ بیگم نصرت زین کے اس بدلے ہوئے لہجے اور اس کی آنکھوں میں چھلکتی ہوئی نفرت کو دیکھ کر سکتے میں آ گئیں۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس بیٹے پر ان کا مکمل کنٹرول تھا وہ آج انہی کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ زین نے ایک آخری بار اپنی ماں کو حقارت سے دیکھا اور بغیر کسی مزید بات کے پلٹ گیا۔ اس کے مضبوط قدموں کی چاپ بیگم نصرت کے لیے ایک ایسی شکست کی علامت تھی جس کا انہوں نے کبھی بھی تصور نہیں کیا تھا۔ بیگم نصرت اب زین کے سامنے کھل کر نہیں آ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی ایک دور کی کزن شمیم کو اس کام پر لگایا، جو حاجرہ کے ماضی سے واقف تھی اور کافی چالاک بھی تھی۔ ایک دوپہر جب زین اپنے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، شمیم نے فلیٹ کے دروازے پر دستک دی اور خود کو زین کی طرف سے بھیجا گیا ایک قاصد ظاہر کیا۔ حاجرہ جو زین کی سختی اور حفاظتی حصار سے پہلے ہی تنگ آ چکی تھی، جب دروازے پر آئی تو شمیم نے نہایت ہی ہوشیاری سے ایک نقلی خط اور کچھ تصویریں اسے دکھائیں جن میں زین کو کسی اور عورت کے ساتھ دکھایا گیا تھا۔ شمیم نے بناوٹی ہمدردی جتاتے ہوئے حاجرہ کے کانوں میں زہر گھولنا شروع کیا۔ بیٹا، تم سمجھ رہی ہو کہ زین تمہیں بچا رہا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ تمہیں ایک اور قید خانے میں رکھ کر اپنی اصل زندگی کا مزہ لے رہا ہے۔ دیکھو، یہ وہ ثبوت ہیں جو تمہیں دکھائیں گے نہیں، بلکہ ذہن تمہیں وہاں سے صرف اس لیے لایا تھا تاکہ تم اس کی ماں کے خلاف گواہی نہ دے سکو، اور جیسے ہی اس کا مقصد پورا ہوگا وہ تمہیں کسی پاگل خانے یا دور دراز علاقے میں پھینک دے گا۔ شمیم نے اس کے سامنے ایک فون نمبر رکھا اور کہا کہ اگر اسے اپنی زندگی اور عزت بچانی ہے تو وہ فوراً فلاں پتے پر پہنچ جائے جہاں اس کے پرانے سسرال کا کوئی وفادار ملازم اسے محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ حاجرہ جو پہلے ہی ذہنی کشمکش کا شکار تھی، ان باتوں سے پوری طرح ٹوٹ گئی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ سب سچ ہے تو یہاں قید رہ کر مرنے سے بہتر ہے کہ وہ باہر نکل کر حقیقت کا سامنا کرے۔ اس نے گھبراہٹ میں کچھ ضروری کاغذات اٹھائے۔ فلیٹ کا گیٹ جو اس دن سیکیورٹی کی غفلت کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے کھلا رہ گیا تھا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ تیزی سے باہر کی جانب بھاگی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنی ہی سانس کی بچھائی ہوئی سب سے بڑی چال میں قدم رکھ رہی ہے، جس کا مقصد اسے تنہا اور بے بس کر کے زین کی پہنچ سے دور کرنا تھا۔ حاجرہ جب فلیٹ کی چوکھٹ پار کر کے سڑک پر آئی تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی بجائے اسے ایک تپتی ہوئی وحشت محسوس ہوئی۔ بازار کا ہجوم اسے کسی سمندر کی لہروں کی طرح اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جو گزشتہ کئی ہفتوں سے ایک بند کمرے کی چار دیواری میں قید تھی، اس ہجوم کو دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ ہر گزرنے والا شخص اسے زین کی ماں کا کوئی گمشدہ تماشا لگ رہا تھا، اور ہر گاڑی کی آواز اسے ماضی کے اس خوفناک سسرال کی یاد دلاتی تھی جہاں وہ روزانہ جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنتی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور وہ اپنی سفید ریشمی قمیض کے دامن کو مٹھی میں بھینچے ہوئے تھی تاکہ اپنی لرزش کو چھپا سکے۔ بازار کی رونق، روشنیوں کی چکا چوند اور لوگوں کا شور اس کے کانوں میں جیسے کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ وہ ہر موڑ پر مڑ مڑ کر دیکھتی جیسے اسے اب بھی زین کے محافظوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہو۔ اسے بار بار یہی خیال ستاتا کہ کہیں کوئی اسے پہچان نہ لے، کہیں زین کی ماں کے بھیجے ہوئے لوگ اسے زبردستی دوبارہ اس گھر میں نہ لے جائیں جہاں موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے ایک تنگ گلی میں جا گھسی جہاں سناٹا تھا۔ وہاں کی کائی لگی ہوئی دیواریں اور اندھیرا اسے اس پرانے کمرے کی یاد دلانے لگا جہاں وہ برسوں تک گھٹ گھٹ کر جیتی رہی تھی۔ حاجرہ کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ تمام مناظر فلم کی طرح چلنے لگے۔ زین کی ماں کا کرخت لہجہ، زین کی بے رخی اور وہ تشدد زدہ راتیں۔ وہ وہیں ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی
اور اس کے لبوں سے ایک بے اختیار سسکی نکل گئی، کیونکہ اسے احساس ہوا کہ وہ فلیٹ سے تو نکل آئی ہے لیکن اپنی روح پر لگی ان زنجیروں سے آزاد نہیں ہو سکی جو اسے ہر پل ماضی کے اس تاریک کنویں میں واپس کھینچ رہی تھیں۔ اس کا تنہا ہونا اسے اب اپنی طاقت نہیں بلکہ اپنی سب سے بڑی کمزوری لگ رہا تھا، اور وہ اس نامعلوم راستے پر کھڑی تھی جہاں نہ تو زین کا تحفظ تھا اور نہ ہی اس کے پاس اپنے ماضی سے لڑنے کی ہمت۔ بازار کی بھیڑ سے دور اس ویران گلی کے کونے میں ہاجرہ کو اپنی آغوش میں سمیٹے زین کے سینے کی دھڑکنیں کسی طوفان کی طرح تیز تھیں۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے پاگلوں کی طرح نکلا تھا، اور جب اس نے اسے وہاں بیٹھے دیکھا تو اس کی روح میں ایک عجیب سا سکون اور خوف کا ملا جلا احساس اترا تھا۔ زین نے اسے اپنے مضبوط بازوں میں جکڑ لیا تو ہاجرہ نے پہلے تو مزاحمت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ زین کے سینے پر ہی سر رکھ کر زار و قطار رونے لگی۔ اپنی ساری تکلیف، ساز کی سازش، فلیٹ کی قید اور اس تنہائی کا غبار آنسو کی صورت میں بہہ نکلا تھا۔ زین نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے تمہیں ڈھونڈنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہاجرہ۔ تم نہیں جانتی کہ ان چند گھنٹوں میں میری زندگی کیسے گزری ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ ہاجرہ نے سسکیوں کے درمیان اپنا سر اٹھایا اور زین کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے وہی پراسرار چمک کی بجائے ایک گہرا پچھتاوا اور سچی طرف نظر آئی۔ اس نے ڈوبتے ہوئے آواز میں پوچھا، زین، کیا یہ واقعی محبت ہے یا تم صرف مجھے اپنی ملکیت سمجھتے ہو؟ مجھے سچ بتاؤ، میں یہاں سے بھاگ کر گئی تھی، تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ زین نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اتنی شدت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ ہاجرہ کے وجود میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی تمام تر جذبات کو ایک جملے میں سموتے ہوئے کہا، ہاجرہ، میں نے آج تک خود سے نفرت کی ہے۔ میں نے تمہیں ان حالات میں اکیلا چھوڑا۔ اگر یہ قید تھی تو میں خود بھی اس میں شامل تھا، لیکن اب میں مزید یہ کھیل نہیں کھیل سکتا۔ میں تمہیں پاگلوں کی طرح محبت کرتا ہوں، اور یہ احساس میرے اندر اس دن سے جاگا تھا جس دن میں نے پہلی بار تمہیں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تمہیں صرف اس لیے قید رکھتا تھا کہ دنیا کی نظریں تمہیں چھو نہ سکیں، مگر آج میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہاری آزادی کے بغیر میری محبت ادھوری ہے۔ اس کا یہ پہلا باقاعدہ محبت کا اقرار تھا جو ہاجرہ کے دل پر ایک دستک بن کر گرا۔ ان کے درمیان کا وہ فاصلہ جو شکوک و شبہات اور خوف سے پیدا ہوا تھا اس لمحے ختم ہو گیا، اور ہاجرہ کو پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ زین کی یہ بے پناہ واقعی اس کا گھر بن سکتی ہے، جہاں اسے اب کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے سامنے کھڑا انسان اب اس کا محافظ بھی تھا اور اس کے دل کا مالک بھی۔ زین اور ہاجرہ کے درمیان ہونے والی ذاتی اور جذباتی قربت کا لمحہ بھی پوری طرح تھما بھی نہیں تھا کہ فلیٹ کے باہر گاڑیوں کے شور اور دروازے پر شدید دستک نے خاموشی کو تار تار کر دیا۔ ہاجرہ کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر خوف سے رک سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، زین نے اسے پیچھے ہٹایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے بیگم نصرت اپنے مکمل جاہ و جلال اور غصے میں کھڑی تھیں۔ انہوں نے زین کو دھکا دیتے ہوئے اندر قدم رکھا اور براہ راست ہاجرہ کی طرف بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی۔ انہوں نے ہاجرہ کے قریب جا کر اس کی بازو کو سختی سے مٹھی میں دبوچ لیا اور حقارت آمیز لہجے میں بولی، تمہیں کیا لگا تھا تم اس زین کے پیچھے چھپ کر ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گی؟ تم ایک معمولی سی لڑکی جو ہماری دسترخوان کی روٹیوں پر پل رہی ہے اور بڑی ہوئی ہے، اب میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کر رہی ہو۔ ہاجرہ درد سے کرا اٹھی، مگر بیگم نصرت نے گرفت مزید سخت کر لی اور زین، سن لو ہاجرہ، اگر تم نے کل صبح تک زین کا گھر نہیں چھوڑا تو میں تمہارے اس فلیٹ اور تمہارے اس نام نہاد محافظ کی زندگی جہنم بنا دوں گی۔ میرے پاس تمہارے وہ تمام راز اور وہ کمزوریاں ہیں جنہیں اگر میں نے میڈیا اور پولیس کے سامنے کھول دیا تو تم زین کو بھی لے ڈوبو گی۔ میں تمہارا وجود اس دنیا سے مٹا سکتی ہوں، اور زین تم لاکھ کوشش کر لو اپنی ماں کے انتقام سے اسے نہیں بچا سکو گے۔ کل کا سورج غروب ہونے سے پہلے تم اس شہر کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی، ورنہ تمہاری لاش اس فلیٹ کے کسی کونے سے ملے گی اور زین کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گئی۔
بیگم نصرت کی دھمکیاں اتنی ٹھوس اور خوفناک تھیں کہ حاجرہ کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عورت کچھ بھی کر گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ زین کے چہرے پر پڑنے والی شکنیں اور اس کی بے بسی حاجرہ کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس بار معاملہ صرف دھمکیوں تک محدود نہیں رہے گا۔ حاجرہ نے اپنی ساس کے جانے کے بعد کمرے میں پھیلی ہوئی خاموشی کو غور سے محسوس کیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے ایک عجیب سی ٹھنڈی آگ تھی جو کسی پختہ ارادے کو جنم دے رہی تھی۔ اس نے آئینہ دیکھا اور خود سے کہا کہ اب وہ کسی کے رحم و کرم پر زندگی نہیں گزارے گی۔ اس نے زین کی طرف مڑ کر دیکھا جس کے چہرے پر بے چینی صاف عیاں تھی، اور حاجرہ نے اپنی لرزتی ہوئی آواز کو ایک فولادی لہجے میں بدلتے ہوئے کہا، زین، اب مزید بھاگنا یا چھپنا نہیں ہے۔ تمہاری ماں کو لگتا ہے کہ وہ مجھے ڈرا کر واپس اسی اندھیرے میں دھکیل دیں گی، لیکن اب میں دب کر نہیں رہوں گی۔ میں اپنی شناخت خود بناؤں گی اور اس لڑائی میں تمہاری ڈھال بنوں گی، نہ کہ تمہاری کمزوری۔ زین، جو اب تک اپنی ماں کے سامنے بے بس محسوس کرتا تھا، حاجرہ کی اس جرأت مندانہ فیصلے سے حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاجرہ نے اب وہ نقاب اتار پھینکا تھا جو سماج اور سسرال کے ظلم نے اسے پہنا رکھا تھا۔ اسی لمحے زین کے چہرے پر ایک فیصلہ کن مسکراہٹ ابھری۔ اس نے فوراً اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور ان تمام ثبوتوں کو جو اس نے کئی ماہ سے سنبھال رکھے تھے اپنے وکیل کو ای میل کر دیا۔ وہ اب خاموش تماشائی نہیں رہے گا۔ اس نے شہر کے نامور صحافی اور انسانی حقوق کے محافظوں کے ساتھ رابطہ کیا اور اپنی ماں کے خلاف قانونی اور سماجی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ زین نے نہ صرف ان تمام بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات اور جعلی دستخطوں والے کاغذات پیش کیے، بلکہ وہ تمام ویڈیوز اور آڈیو ریکارڈنگز بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا جن میں اس کی ماں کو حاجرہ پر ظلم کرتے اور اسے دھمکیاں دیتے ہوئے سنا جا سکتا تھا۔ یہ زین کی اپنی ماں کے خلاف سب سے بڑی بغاوت تھی، جس میں وہ حاجرہ کے ساتھ مل کر انصاف کی جنگ لڑنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ شہر بھر میں بیگم نصرت کے نام سے چلنے والے ان پروجیکٹس کی حقیقت کھلنے والی تھی، اور زین نے اس بار یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ اس قانونی لڑائی میں اپنی ماں کا کوئی بھی اثر و رسوخ یا دھمکی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اب اسے اپنی ماں کی نام نہاد عزت سے زیادہ حاجرہ کے آنسوؤں کا بدلہ لینا اہم لگ رہا تھا۔ فلیٹ کا سکون اس وقت چکنا چور ہو گیا جب بیگم نصرت اپنے ساتھ کرائے کے غنڈوں اور کچھ مسلح محافظوں کو لے کر زبردستی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ گلدان دیواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ رہے تھے اور ہر طرف سامان بکھر چکا تھا۔ بیگم نصرت کے چہرے پر ایک درندگی تھی۔ وہ حاجرہ کی طرف بڑھتے ہوئے چیخیں، آج تم دونوں کا کھیل ختم۔ میں یہاں آگ لگانے آئی ہوں تاکہ تمہارے ساتھ ہی سارے ثبوت اور تمہاری یہ نام نہاد محبت راکھ ہو جائے۔ زین اس ہنگامے کے بیچوں بیچ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے مزاحمت کر رہا تھا، لیکن تبھی حاجرہ نے جو منظر پیش کیا اس نے سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ ڈر کے مارے کونے میں چھپنے کے بجائے سیدھی بیگم نصرت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو کل تک اسے دبائے رکھتا تھا۔ حاجرہ نے اپنی آواز کو اتنا بلند کیا کہ غنڈوں کا شور بھی اس کے آگے مدھم پڑ گیا۔ بس کیجیے، یہ گھر نہیں، یہ میری خودی کا قلعہ ہے، اور آپ کا ہر وار اب قانون کی گرفت میں آ رہا ہے۔ حاجرہ نے اپنے ہاتھ میں موجود فون سے لائیو اسٹریمنگ آن کر دی تھی، اور وہ بلا جھجک بیگم نصرت کے قریب جا کر بولی، آپ کی یہ ساری بربریت، یہ غنڈہ گردی اور یہ دھمکیاں اب لائیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں نے صرف قانونی کارروائی شروع نہیں کی، میں نے اب آپ کے نقاب کو عوام کے سامنے اتار دیا ہے۔ آپ ہمیں کیا ڈرائیں گی؟ جس عورت نے موت کو قریب سے دیکھ کر زندگی کی جنگ لڑنا سیکھی ہو، وہ آپ جیسے بزدل انتقام سے نہیں ڈرتی۔ زین کی ماں ہونا آپ کا ماضی تھا، لیکن آج آپ صرف ایک مجرم ہیں جس کا ٹھکانہ سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ حاجرہ کی اس جرأت مندی نے بیگم نصرت کو جھٹکا دیا۔ وہ ہکلانے لگی اور پیچھے ہٹ گئیں، جبکہ زین، جو اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جذباتی ہوا تھا، اب پوری طرح حاجرہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ حاجرہ کی بہادری نے نہ صرف صورتحال کا رخ بدل دیا تھا، بلکہ ہمراہ آوروں کے حوصلے بھی پست کر دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب یہ معاملہ
صرف گھریلو لڑائی نہیں بلکہ ایک عوامی رسوائی بن چکا ہے۔ فلیٹ کے اندر کا منظر کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا، مگر اب بازی پلٹ چکی تھی۔ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی عمارت کے باہر آ پہنچی تھیں، اور بیگم نصرت جو چند منٹ قبل تک اپنی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر گھر کو آگ لگانے نکلی تھی اور حاجہ کو تباہ کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب اپنی ہی بنائی ہوئی جال میں بری طرح پھنس چکی تھیں۔ زین کے وکیل نے نہ صرف تمام مالیاتی جال سازی کے ثبوت پیش کر دیے تھے، بلکہ حاجہ کے فون سے کی گئی لائیو اسٹریمنگ نے بیگم نصرت کے وحشیانہ رویے اور کرائے کے غنڈوں کے ساتھ حملے کے ناقابل تردید ثبوت بھی پولیس کو فراہم کر دیے تھے۔ جب پولیس افسر نے بیگم نصرت کے سامنے گرفتاری کا وارنٹ رکھا تو ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں غرور کی جگہ ایک ایسی بے بسی نے لے لی تھی جسے چھپانا ممکن نہیں تھا۔ حاجہ جو کچھ لمحے قبل ہی ایک مظلوم لڑکی تھی، اب فاتحانہ انداز میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ نہیں بلکہ انصاف کا اطمینان تھا۔ زین نے اپنی ماں کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے ایک آخری بار ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا لیکن پچھتاوا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اپنی ماں کو اس انجام تک پہنچانا ہی ان کے ظلم کا واحد علاج تھا۔ پولیس جب بیگم نصرت کو ہتھکڑیاں لگا کر باہر لے جانے لگی تو ان کی چیخیں اور گالیاں عمارت کے کوریڈور میں گونج رہی تھیں، مگر وہ اب بے اثر تھیں۔ گھر سے بے دخلی کا حکم نامہ بھی ساتھ ہی نافذ ہو چکا تھا، اور وہ تمام ملازم جو بیگم نصرت کی اشاروں پر حاجہ کو تشدد کا نشانہ بناتے تھے، اب خوفزدہ ہو کر اپنے انجام کا انتظار کر رہے تھے۔ زین نے حاجہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے اس تباہ حال میں کمرے سے باہر لے آیا، جہاں اب ساس کی دھمکیوں کا نہیں بلکہ انصاف کی جیت کا سکون تھا۔ یہ صرف ایک قانونی گرفت نہیں تھی بلکہ اس پورے ماضی کے خاتمے کا نقطہ تھا جس نے حاجہ کو قیدی بنا رکھا تھا۔ جب گاڑی بیگم نصرت کو لے کر روانہ ہوئی تو حاجہ نے گہری سانس لی۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ اب کسی کا شکار نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس نے ظلم کے سامنے ڈٹ کر اپنی عزت اور اپنی شناخت کو اور اپنے مستقبل کو خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا تھا۔ بیگم نصرت کی گرفتاری کے چند ہفتوں بعد کا منظر تھا۔ حاجہ اب اسی فلیٹ میں نہیں بلکہ ایک پرسکون اور روشن گھر میں رہ رہی تھی، لیکن سب سے بڑی تبدیلی وہ تھی جو زین نے حاجہ کی سماجی حیثیت میں پیدا کی تھی۔ زین نے صرف اپنی ماں کو قانون کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ اس نے حاجہ کی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرنے کے لیے ایک باقاعدہ سماجی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اس نے شہر کے معتبر افراد، رشتہ داروں اور ان تمام لوگوں کی ایک تقریب بلائی جو کبھی حاجہ کو حقارت سے دیکھتے تھے یا بیگم نصرت کے جھوٹ پر یقین کرتے تھے۔ زین نے اس تقریب میں نہ صرف حاجہ کے ساتھ اپنے نکاح کا باقاعدہ اعلان کیا بلکہ وہ تمام حقائق بھی سب کے سامنے کھول کر رکھ دیے جو حاجہ پر ہونے والے مظالم اور اس کے کردار پر اٹھنے والی انگلیوں کے پیچھے چھپے تھے۔ اس نے حاجہ کو اسٹیج پر اپنے ساتھ کھڑا کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے وہ احترام دیا جس کی وہ حقدار تھی، اور سب کے سامنے اعتراف کیا کہ حاجہ اس کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے اس نے اپنی لا علمی اور اپنی ماں کی سازشوں کے باعث برسوں تک محرومیوں میں رکھا تھا۔ زین نے حاجہ کے نام پر ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جو ان مظلوم عورتوں کے لیے وقف تھا جو حاجہ کی طرح خاموشی سے ظلم سہنے پر مجبور تھیں۔ یہ تقریب صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں بلکہ یہ زین کی طرف سے حاجہ کے لیے وہ عوامی معافی نامہ تھا جس نے اس کے تمام تر زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ حاجہ کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ اس معاشرے میں وہی مقام ملا ہے اسے جو اسے چھین لیا گیا تھا۔ لوگ اب اسے ایک بے بس اور مظلوم عورت کی نظر سے نہیں بلکہ ایک ایسی باوقار اور باہمت خاتون کی نظر سے دیکھ رہے تھے جس نے اپنی لڑائی خود جیتی تھی۔ زین نے حاجہ کو گلے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حاجہ، تم صرف میری بیوی نہیں، تم میری زندگی کی وہ طاقت ہو جس نے مجھے انسان بنایا ہے۔ آج سے تمہیں کوئی نیچا نہیں دکھا سکے گا، کیونکہ اب تمہیں عزت صرف تمہاری اپنی نہیں بلکہ میری پہچان بن چکی ہے۔ حاجہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسے محسوس ہوا کہ جو عزت اسے کبھی مانگ کر نہیں ملی تھی وہ آج زین کی اس کوشش اور اپنی محنت سے اس کے قدموں میں آ کر گری تھی۔
اس رات فضا میں زین اور ہاجرہ کی گری نئی زندگی کی خوشبو رچی بسی تھی، اور ماضی کا وہ سیاہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔